बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। पाकिस्तान की नामवर अदाकारा मॉडल सनम खान की सालगिरह 11 सितंबर को मनाएगी। अदाकारा मॉडल सनम खान की सालगिरह पर एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें शोबिस से ताल्लुक रखने वाली नामवर शख्सियत समेत इनके दो सहबाब शरीक होंगे। इस तकरीब में अदाकारा मॉडल सनम खान अपनी सालगिरह का केक काटेंगी। सनम खान की सालगिरह के लिए शोबिस से ताल्लुक रखने वाली शख्सियत और दो सहबाब ने अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। खबर शामिल करते हैं गुलजार अली बंगर से। इस्लामाबाद में बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज पर जमात इस्लामी की मुकामी क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी ने एहतजाज किया। शहरियों ने टायर जलाकर एक्सप्रेस हाईवे को ढोक काला खान के मुकाम से बंद कर दिया। एहतजाज के बायस रोड बंद गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस ने गुज़िश्ता रोज बाराकहू में एहतजाज करने पर जमात इस्लामी के मुकामी क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना बाराकहू में दर्ज मुकदमे में मियां असलम और ताजर रहनुमा काशिफ चौधरी समेत 12 अफराद नामजद किया गया है। मुकदमा कार सरकार में मुदाखलत दफा 144 की खिलाफ वर्जी समेत दीगर दफात के तहत दर्ज किया गया। खबर शामिल करते हैं गुलजार अली बंगर से। जमात इस्लामी ने बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ बरोज़ हफ्ता 2 सितंबर को मुलकगीर हड़ताल का ऐलान कर दिया। लाहौर में जमात इस्लामी के योम तासीस से खिताब में अमीर जमात सिराजुल हक का कहना था कि आज भी कौमी असम्बली सेनेट वजारतों में अंग्रेज़ों का साथ देने वाले बैठे हैं। मुल्क में महंगाई माशी दहशत गर्दों की वजह से हुक्मरानों ने शुगर मिल्स और जायदादों में इजाफा किया। अगर किसी कौम पर एटम बम इस्तेमाल हो तो वो उठ सकती है, लेकिन इखलाक तबाह हो जाए तो कभी नहीं उठ सकती। उन्होंने कहा, हैरान हूँ, बिजली की कीमत 6.94 रुपए है। नाअहल हुकूमत और इंतजामिया महंगा कोयला, गैस और ऑयल दरामद करके रोज टाका डाल रही है। बिजली के बिलों ने अवाम को परेशान कर दिया है। कहा गया, भाषा डैम क़यामत तक शायद मुकम्मल नहीं होगा। अवाम के लिए बारूदी सुरंगें किसने बिछाई हैं। खबर शामिल करते हैं गुलजार अली बंगर से। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ASF के अमले ने पेशावर में कार्रवाई करते हुए मंशियात को सऊदी अरब के शहर जद्दा स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। ASF तर्जमान के मुताबिक हमारे अमले ने जद्दा जाने वाले एक मुसाफिर से 1.66 किलोग्राम आइस हेरोइन बरामद करके इसे हिरासत में ले लिया है। तर्जमान ने बताया कि मुसाफिर दाऊद फिरोज ने मंशियात को बैग के अंदर महारत से छुपा रखा था। ताहम ASF के अमले ने सामान की तलाशी के दौरान मंशियात बरामद करके स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। मुलजिम को इब्तिदाई तफ्तीश के बाद बरामद शुदा मंशियात समेत मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ANF हकाम के हवाले कर दिया गया है। मर्दान से शाह बाबा हबीब आरफ की रिपोर्ट के मुताबिक मेयर मर्दान हमायतुल्लाह मायार के ज़ेर सदारत महंगाई और बिजली के बिलों के खिलाफ ग्रैंड इजलास का इनेकाद किया गया। ग्रैंड इजलास में मरकजी तंजीम ताशर के सूबाई जनरल सेक्रेटरी और मर्दान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर हाजी ज़ाहिर शाह, चेयरमैन मरकजी तंजीम ताजान गुलाम सरवर, सिराव सियासी समाजी शख्सियत शाहिद खान दुरानी, जमीयत उलमाए पाकिस्तान नूरानी के सूबाई सदर हाजी फयाज खान के अलावा अवामी नेशनल पार्टी के ज़िलाई सदर इमरान मंदोरी समेत मुख्तलिफ सियासी रहनुमा, ताजर बरादरी, मुकामी अफराद, उलमा और सहाफ़ियों ने शिरकत की। इस मौके पर मेयर मर्दान हमायतुल्लाह मायार ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि महंगाई और बिजली के बिलों के खिलाफ एक भरपूर एहतजाज किया जाएगा। सियासी इख्तलाफ से बालातर एक होकर एहतजाज किया जाएगा। मेयर मर्दान ने कहा कि मुतालबात के हक के लिए मोटरवे को बंद किया जाएगा, जिसमें मर्दान के तमाम सियासी रहनुमाओं, ताजर, समाजी तंजीमों और अवाम को दावत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अवाम अपने हक के लिए निकले, क्योंकि ये हम सबका इज्तिमाई मसला है। आइंदा के लाया अमल के लिए तमाम कायदीन और रहनुमा से मुशावरत के बाद एहतजाज की कॉल दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुशावरत में तारीख और दिन को फाइनल का तयन किया जाएगा और एहतजाज के लिए गली कूचों, गाँव और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कैंपेन चलाई जाएगी। इजलास में मुख्तलिफ सियासी रहनुमा, ताजर तंजीमों के रहनुमा और सहाफ़ियों ने खिताब करते हुए कहा, महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ सब मुत्तहिद होकर एक साथ एहतजाज करेंगे।
शेखुपुरा में अतायत का धंधा अरूज पर, महकमा सेहत के अफसरान ने आंखों पर पट्टी बांध ली। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी शेखुपुरा के आला अफसरान माहाना मंथलियों के एवज अताइयों को और मेडिकल स्टोरों को खुली छुट्टी दे रखी है कि वो लोगों की जानों के साथ बआसानी से खेलें। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खां की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामनगार गुलाम शबील अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोछुटा के इलाके खानपुर जनूबी उम्मीदवार PP 292 जिला सदर मुस्लिम लीग नून डेरा गाजी खां मीर मोहम्मद मिर्जा खान तालपुर खानपुर जनूबी में हाजी रहीम बख्श खान लुंड के भाई और बिलाल खान लुंड PA2 मीर के नाना की कुरान खानी में शिरकत की और मरहूम के बेटे की दस्तारबंदी कराई। खबर शामिल करते हैं मरी से। मसर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मदीना कैश एंड कैरी कारोबारी दुनिया में एक बड़ा नाम, जहां ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया एक छत के नीचे बासानी आपकी पहुंच में। मदीना कैश एंड कैरी मुल्क भर में 17 शाखों के साथ ज़रूरियात ज़िंदगी की हर सहूलियात अवाम को मैसर कर रहे हैं। हर साल अपने कस्टमर को लाखों रुपए की कीमती इनामात भी कुरानंदाजी के जरिए दिए जाते हैं, जिसमें हर साल उम्रे के टिकट, कीमती गाड़ी और बेशुमार कीमती इनामात दिए जाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी कैश एंड कैरी की 10 ब्रांचों से कुरानंदाजी की गई, जिसमें मरी, सनी बैंक, भाराकहू, इस्लामाबाद और दीगर शहरों से कस्टमर कुरानंदाजी में शामिल किए गए, जिसमें गाड़ी, उम्रे के टिकट, मोटरसाइकिल और कीमती इनामात तकसीम किए गए। एक सवाल पर ओनर बाबर अब्बासी ने कहा कि ये कुरानंदाजी सिर्फ मरी सनी बैंक ब्रांच की नहीं थी, ये पिंडी, इस्लामाबाद, भाराकहू और दीगर शहरों से 10 ब्रांच की मुश्तरका कस्टमर की कुरानंदाजी थी, जिसमें सबको मद्देनजर रखकर कुरानंदाजी की जाती है और अपने कस्टमर को इनामात दिए जाते हैं। कैश एंड कैरी के ओनर बाबर अब्बासी ने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ अनासिर ये खबर चला रहे हैं कि ये कुरानंदाजी मरी के लोगों के लिए थी, जबकि ये गलत तासर है। हम हर साल कुरानंदाजी करते हैं और मरी ब्रांच का पहला साल था, इसलिए मरी ब्रांच को भी शामिल किया और मरी के अपने कस्टमर को कुरानंदाजी के जरिए लाखों रुपए के इनामात दिए, जिसमें उम्रे का टिकट, मोटरसाइकिल और 71 कीमती इनामात मरी के कस्टमर में तकसीम किए गए। मरी कैश एंड कैरी से एक छत के नीचे आला मयार के अवाम को हर चीज मैसर है। इस मौके पर ओनर बाबर अब्बासी ने ऑन न्यूज का भी शुक्रिया अदा किया कि अपने प्लेटफॉर्म से कैश एंड कैरी की लम्हा ब लम्हा तकसीम इनामात की तकरीब को कवरेज देकर अवाम तक पहुंचाया। खबर शामिल करते हैं गढ़ महाराजा से। पेट्रोलिंग पुलिस कपूरी की जाए पेशा नासिर बला नंबरी गाड़ियों और गैर नमूना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। इंचार्ज पेट्रोलिंग पुलिस कपूरी मोहम्मद फारूक और इनकी टीम की जानिब से ड्राइंग पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। स्नैप चेकिंग के दौरान इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गैर नमूना नंबर प्लेट वाली और बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों को जुर्माने किए और मुतअद्दिद गाड़ियों को वार्निंग दी। इस मौके पर इंचार्ज पेट्रोलिंग मोहम्मद फारूक का कहना था कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। इस मौके पर इंचार्ज पेट्रोलिंग मोहम्मद फारूक ने कहा कि मोटरसाइकिल सवार हेलमेट लाजमी पहने। लॉन्चिंग गल्फ एवेन्यू सेक्टर 2 शालीमार ग्रुप की तरफ से सिल्वर पाम में रिटेलर्स कॉन्फ्रेंस 2023 साल की एक खास बात थी, जिसने एक नाकाबिले यकीन रिटेलर टोस्ट कन्वेंशन का तय किया। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ पंजाब निसार अहमद खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा शालीमार स्मार्ट सिटी के सेक्टर गल्फ एवेन्यू के यादगार आगाज का मुशाहिदा करे, जो शहरी जिंदगी में एक हकीकी गेम चैलेंज है। हमने अपने मखसूस डीलर्स के साथ जश्न मनाया और इन लोगों को एहसास देते हुए जिन्होंने खसूसी मराद के साथ इस गैर मामूली शोबे की सबसे शक्ली फरोख्त की। शालीमार ग्रुप के चेयरमैन खिजर हयात अवान और बसीरत वाले डायरेक्टर्स ने सरगोदा आने वाले स्मार्ट सिटी की उम्मीद जगाई। ये तकरीब तरक्की के जज्बे से गूंज उठा और शालीमार ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से अनथक कोशिशों से हर तरफ तालियों की गूंज मिली। पुरऐश जिंदगी गुजारने के आपके ख्वाब यहाँ से शुरू करो। ख्वाबों की हाउसिंग सोसाइटी आपकी तमाम बुनियादी जरूरियात की तकमील इस हैरत अंगेज हाउसिंग सोसाइटी का हिस्सा बने। शालीमार स्मार्ट सिटी हाउसिंग सोसाइटी में 5-10 मरले और 1 किनाल के प्लाट मौजूद हैं। शालीमार स्मार्ट हाउसिंग सोसाइटी लाहौर रोड सरगोदा। मियां मोहम्मद नईम मारूफ सियासी समाजी शख्सियत सदर टाई ट्रेड एसोसिएशन सरगोदा ने कहा है कि हम कोई नाजायज टैक्स नहीं देंगे, जायज टैक्स खुशी से देंगे। खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ पंजाब निसार अहमद खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज ऑफिस फातिमा जना रोड टाई ट्रेडर एसोसिएशन सरगोदा का एक हंगामी इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में ओहदेदारान मेंबरान जिनमें मियां मोहम्मद नईम, शेख इमरान महमूद, सेठी आमिर इकबाल, शेख अमजद, आफ्ताब अहमद, शहजाद गुल,
عرف چاند، ملک ملتوب احمد، کاشف رحمان، صفدر حسین، میاں محمد عبید نے شرکت کی۔ اجلاس میں غریب ممبر کی مالی امداد دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ اجلاس سے صدر میاں محمد نئی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کوئی بھی ادارہ تاجروں کو ناجائز تنگ نہ کرے۔ تاجر ہر طرح کا ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹے تاجر نے ایک ملازم اور جس کے پاس 5-7 ملازم رکھے ہوئے ہیں، اس وجہ سے معیشت چل رہی ہے، لہذا تاجر معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ حال ہی میں گورنمنٹ نے ٹھیکہ دیا پبلسٹی بورڈ کا، اور ٹھیکیدار نے تاجروں کو تنگ کیا، جبکہ ٹھیکیدار کا حق یہ تھا کہ جو دکانوں کہیں پر ہوں اور بورڈ کہیں پر ہو اس کا وہ لے سکتا ہے، اس کا رائٹ بنتا ہے۔ جس دکان پر دکاندار کا نام کا بورڈ لگا ہو وہ اس کی پہچان ہے، اس پر پبلسٹی ٹیکس نہیں بنتا۔ عدالت سے اسٹے لیا ایز اے مجبوری کہ وہ ٹھیکیدار زیادتی کر رہے تھے، اس لیے لیا۔ پہلے ہی تاجر کیسے چل رہے ہیں، میجورٹی میں تاجر کرائے کی دکانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ملازموں کے خرچے نکالنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ ڈھرکی سے خبر شامل کرتے ہیں۔ رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق چچا نے بھتیجے کو قتل کر دیا۔ ڈھرکی کے گاؤں جیون کوبھر میں زرعی زمین کے معاملے پر تصادم، چچا کے ہاتھوں بھتیجا قتل ہو گیا، ملزم موقع پر ہی فرار ہو گیا۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سول اسپتال منتقل کر دیا، جہاں فرمان کوبھر کے نام سے شناخت کی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ملک وسیم کی اس رپورٹ سے۔ ملک بھر کی طرح کالی کی منڈی میں بھی بجلی کے بلوں پر ظالمانہ ٹیکس کے خلاف بھرپور احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر ظالمانہ ٹیکس اور بڑھتی مہنگائی پر فقرے درج تھے۔ مظاہرین نے حکومتی ٹیکس گردی کے خلاف نعرے بازی کی اور بجلی کے بلوں پر ظالمانہ ٹیکس کو فی الفور ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ضلع اوسطا محمد سے۔ آن نیوز کے رپورٹر افتخار کلاچی سے۔ معروف زمیندار میر محمد بقا خان عمرانی، محمد صلاح خان عمرانی، محمد وارث عمرانی، محمد طارق عمرانی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم 5 بھائی تھے اور دیہ چانڈیا میونسپل کارپوریشن اوسطا محمد میں ہماری زمین 10 بلاک زمین تھا جو کہ ہمارے والد صحتک خان عمرانی کے نام پر تھا، جس کا ریکارڈ میونسپل کارپوریشن اوسطا محمد میں موجود تھا، جو کہ ہم 5 بھائیوں کے نام پر برابر تقسیم ہونا تھا۔ لیکن ہمارے بڑے بھائی رسول بخش خان عمرانی نے تحصیلدار اوسطا محمد کے ساتھ ملی بھگت سے 7 بلاک اپنے نام کرا لیے، جو کہ ہمارے ساتھ سراسر ظلم ہے۔ افسوس کا مقام ہے تحصیلدار صرف چند پیسوں کے عوض کسی بھی کا زمین دوسرے کے نام پر انتقال کر دیتا ہے، زمین کے مالک کو پتہ تک نہیں چلتا ہے۔ ہمارے بڑے بھائی رسول بخش عمرانی جس گھر میں رہتا ہے وہ بھی ہمارے نام پر ہے، اس نے ہمیں گھر سے نکال دیا ہے اور اس گھر پر قابض ہو گیا ہے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ایس پی اوسطا محمد کو بھی درخواست دی ہے اور قبائلی سردار نواب امیر معتبر کے پاس بھی اپنی فریاد لے کر گئے ہیں، لیکن ہمارا بھائی کہیں پر بھی آنے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارے عمرانی قبائل کے سردار فتح علی خان عمرانی کے پاس بحریہ ٹاؤن کراچی میں فیصلے کی تاریخ بھی رکھی گئی۔ بہت ہی ممنون اور مشکور ہوں اور آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں آئے، اپنا قیمتی وقت نکالا اور میرے موقف کو آگے پیش کرنے کی مجھے وقت دیا۔ تو کچھ دن پہلے میرے کزن محمد صلاح عمرانی نے ایک پریس ریلیز کی تھی تحصیلدار کے بارے میں، ابراہیم پلال کے بارے میں۔ انہوں نے اپنے کھاتوں کی منتقلی بغیر کسی اجازت اور ان پہ لوننگ لینے کے بارے میں اور کچھ بہت سی ایسے حقائق تھے جو انہوں نے بیان کیے۔ پھر اس کے بعد ہمارے کزن وہ آئے اور تحصیلدار کے حق میں انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی، جس میں یہ کہ تحصیلدار ایک بہت بڑے ماشاءاللہ شریف النفس انسان ہیں، اور جو ہمارے کچھ مسائل چل رہے ہیں زمینوں کے جن کے بارے میں انہوں نے بہت بڑی بات کی کہ یہ ناجائز اور بے بنیاد باتیں کی جا رہی ہیں، ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، لوگوں کو دھمکایا جا رہا ہے، ڈرائیوروں کو روکا جا رہا ہے اور بہت ساری باتیں۔ تو ان میں سے کچھ نکات ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں سے ایک بات تو یہ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ تحصیلدار ایک بہت ہی شریف النفس انسان ہے۔
تو میں آپ سب کو بتاتا چلوں میرے عزیز بھائی کہ یہ صرف میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ تحصیلدار اس سے پہلے بھی بہت سی چیزوں میں ملوث رہا ہے۔ ابھی یہاں پہ میرے پاس پڑی ہوئی ہیں، وہ اس پریس کے بعد میں آپ کو ان کی تصویریں بھی دوں گا، وہ آپ ان کی تصویریں شائع بھی کریں گے اور لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں بتائیں گے بھی صحیح۔ اس میں یہ ہے خسرہ نمبر 240 اور 241 1984 میں محمد وارث کے نام پہ ہیں، خسرہ نمبر 186 اور خسرہ نمبر 238 محمد بکا کے نام پہ ہیں، اور خسرہ نمبر 112 187 وہ محمد صلاح کے نام پہ ہیں۔ یہ ان کے ناموں سے کیسے ہٹے، ان پہ کیسے لوننگ ہوئی، ایک ایک دن میں اس تحصیلدار نے، جب سے یہ نائب تحصیلدار تھا تب سے لے کر آج تک اس نے یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ، پری پلاننگ، اس سے اسی وقت سے یہ پلاننگ چل رہی ہے، اور جو ہے نا یہ ایک ایک دن میں ایک خسرے کو، یعنی یہ جو 238 خسرہ ہے اس نے محمد بکا کے نام سے ہٹا کر محمد وارث کے نام پہ دیا، پھر محمد وارث سے پھر ولی داد سے پھر قلندر بخش سے پھر راجہ جان محمد سے پھر یہ ظفر اللہ سے پھر وہ اپنی اہلیاؤں کے نام پہ کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر وہ جو ہے نا گھما پھرا کے خالد خان، گھما پھرا کے جو ہے نا ہر نام پہ ٹرانسفر ہو رہا ہے، بغیر کسی تصدیق کے ٹرانسفر ہو رہا ہے، ہر نام کے بعد ٹرانسفر ہونے کے بعد پھر ان پہ لوننگ ہو رہی ہے۔ یہ سب کچھ جب ہم نے ان کی جانچ پڑتال کرے، ہم ان سب چیزوں سے لا علم تھے، اس کسی چیز کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ جب ہم نے تحصیل میں جا کر ان چیزوں کو نکلوایا تو ہمیں پتہ چلا یا تو بہت بڑا گھپلہ ہوا ہے، ہمارے ساتھ تو بڑی ناانصافی۔ تو اس بارے میں انہوں نے جب بات کی تو پھر تحصیلدار کے حق میں یہ نکلا ہے کہ یہ تحصیلدار ماشاءاللہ بڑا شریف النفس ہے۔ اور میرے بھائی ابھی کچھ دن پہلے یہ جو ہے نا ڈیرہ جیل سے آئے ہیں، تو یہ ایک بندے کا مسئلہ نہیں ہے، آئے روز اس کے یہ کارنامے چل رہے ہیں۔ ہم اس تحصیلدار کے بارے میں اپنے علاقے کے معززین معتبرین جو ہمارے ایم پی ایم این اے ہیں، جان محمد خان جمالی صاحب سے، میر فاروق خان جمالی صاحب سے پرزور اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ اس تحصیلدار کو برائے مہربانی اس کو لگام ڈالا جائے، اور اس کے جو کرتوت ہیں، جو انہوں نے کام کیے، اس کے بارے میں تھوڑا سا اس کی جانچ پڑتال کی جائے، اور جو اس کے متعلقہ ادارے، ہم ان سب سے اپیل کرتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ اس بہت بڑی ناانصافی ہوئی ہے، اس ناانصافی کا ازالہ بھی کیا جائے، اور جو ہمارے جو زمینوں کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ بغیر کسی تصدیق کے چینج کیے گئے، ان کے بارے میں کچھ سوچ بچار کیا جائے۔ اور تحصیلدار صاحب سے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، تحصیلدار صاحب اگر ہمارے اس مسئلے میں کوئی بھی نقصان ہوتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بھی ہم بھائی ہیں، وہ ہمارے چاچو ہیں، ہمارے بھائی ہیں، زیب خان میرا بھائی ہے، وہ ایک ایکسائز انسپیکٹر ہے، میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن جو آپ نے ایک مسئلہ ہمارے درمیان کھڑا کیا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر کوئی بھی مسئلہ ہوا تو آپ کی گریبان ہمارے ہاتھوں سے دور نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو، زیب خان نے یہ ایک بات کی کہ یہ لوگوں کو جو ہے نا لالچیں دے رہے ہیں، حج اور عمرے کے پیکیجز ان کو کروا رہے ہیں، ان کو گھر کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو گھر بنا کے دیں گے۔ تو میرے عزیز بھائی، میں اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حج اور عمرے کے پیکیجز کسی کو نہیں دیے، گھر بنانے کا بھی کسی کو نہیں کہا ہے۔ صادق خان کے 5 بیٹے ہیں، خان محمد، جان محمد، محمد بکا، اور جو ہے نا وارث خان، اور جو ہے نا رسول بخش، جو بڑے بھائی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی 5 بہنیں بھی ہیں۔ جب انہوں نے کورٹ میں ہمارے خلاف پٹیشن دائر کی تھی کہ جو ہے نا یہ بغیر کسی وجہ کے ہمارے زمینوں پہ مداخلت کر رہے ہیں اور ہمارے ٹریکٹروں کو بند کروا رہے ہیں اور جو ہے نا آبادی کرنے نہیں دے رہے ہیں، تو اس کے بعد جو میری پھوپھیاں ہیں، ان کی بہنیں ہیں، تو وہ آئیں اور انہوں نے کہا کہ صادق خان کے صرف آپ وارث نہیں ہیں، ہم بھی ان کے وارث ہیں بھائی، تو ہمیں بھی اس وراثت میں شریک کیا جائے۔ تو اس کے بعد ہم نے ان کی نام سے مختار نامہ، یعنی اٹارنی پاور انہوں نے مجھے دیا، اور اس کے نام سے ہم نے کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی کہ بھائی صادق خان کے یہ 5 بیٹے نہیں ہیں، ان کی زمینوں کو یہ حقدار نہیں ہے، ان کی بیٹیاں بھی ان کے حقدار ہیں۔ جب ان کو اس کیس میں شامل کیا جائے گا تو پھر ان کو بھی اس چیز سے بھی تکلیف ہوگی کہ آپ بہنوں کو کیوں دے رہے ہیں؟ بھائی شریعت نے بہنوں کو حصہ دیا ہے، صرف آپ اپنے باپ کے جو ہے نا خون سے پیدا نہیں ہوئے، وہ بھی اس کے حصے دار ہیں، ان کو بھی گویا کہ شریک کیا جائے۔ تو کوئی اس میں جو ہے نا کوئی حج اور عمرے کے پیکیجز نہیں دیے گئے، کوئی گھر کے، اپنی بہنوں کو حصہ دینے کی بات کی گئی، جس کی یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کی تصویر بھی بعد میں مہیا کی جائے گی۔ اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ
ہم فیصلہ کروانے کے لیے تیار ہیں اور یہ فیصلے سے بھاگ رہے ہیں اور یہ رائے فرار اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میں آپ کو بتاتا چلوں فیصلے سے ہم نہیں بھاگ رہے، فیصلے سے ہم بالکل بھی نہیں بھاگ رہے۔ یہ ایک نہیں، آج سے کچھ عرصہ پہلے سردار صاحب، ہمارے جو قوم کے سردار ہیں، سردار فتح علی عمرانی صاحب، انہوں نے جب ہمارے گزشتہ سال ہمارا مسئلہ ہوا تھا، ہمارے دیرے تیار تھے تو مسئلہ ہوا، سردار صاحب نے وقت دیا کہ بھئی آ جائیں، جھگڑے میں کچھ نہیں رکھا، آ جائیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ تو جب ہم سردار صاحب کے پاس گئے تو سردار صاحب نے دونوں فریقین کی بات سنی، اور جو انہوں نے پہلے بات کی کہ ہمارے اس مسئلے کا جو ہے نا یہ ایک فیصلہ ہو گیا ہے، تو میں آپ کو اس بارے میں بھی بتاتا چلوں کہ صادق خان کی جو ملکیت ہے، جو ان کی وراثت ہے، جو بیٹوں اور بیٹیوں میں بٹنی تھی، وہ 3 حصوں پہ تقسیم ہے۔ ایک نصیر آباد میں کوٹ پلیانی میں ہے، ایک استا محمد میں ہے جو دیہ چانڈیا میں ہے، اور جو دوسری دکانیں اور گھر وغیرہ پراپرٹی جو شہر میں 3 حصوں پہ تقسیم ہے۔ سب سے پہلے جو کوٹ پلیانی کا حصہ ہوا، اس میں بھی یہ ہے کہ ایک ایک بندہ متفرق طور پر الگ ہوا ہے۔ خان محمد پہلے الگ ہوا ہے، محمد بقا اور محمد وارث بعد میں الگ ہوئے ہیں، محمد صلاح بعد میں الگ ہوئے ہیں، یہ متفرق طور پر الگ ہوئے ہیں، یہ ایک فیصلہ ہوا ہی نہیں ہے سب کا۔ سب سے پہلے آپ خان محمد کا فیصلہ لائیں، اس نے عزت کے ساتھ ایک بندے کو بھی ایک ڈھیلا بھی نہیں دیا ہے، جب اس کے گریبان پہ ہاتھ پڑا ہے پھر جو ہے نا اس نے حصے بھی دیے ہیں اور پھر ان کو فارغ بھی کیا ہے۔ پہلے خان محمد الگ ہوئے ہیں، پھر محمد بقا محمد وارث الگ ہوئے ہیں، پھر محمد صلاح۔ اب سب کے فیصلے لائیں نا، سب کا دکھائیں نا کہ کس کس کے ساتھ کیا کیا فیصلہ ہوا ہے۔ تو پھر جب کوٹ پلیانی کا فیصلہ ہوا، ہمارے کسی علاقے کے بڑے ہی معزز معتبر، میں قدر کی نگاہ سے اس کو دیکھتا ہوں، میں اس کی عزت بھی کرتا ہوں، انہوں نے فیصلہ کیا جس میں 200 ایکڑ اس کو اضافی دے دیے گئے۔ بھئی 200 ایکڑ کس لحاظ سے اس کو آپ اوپر دے رہے ہیں؟ صادق خان کا کیا کوئی وہ اوپر سے آئے اور یہ دوسرے جگہ سے آئے؟ تو پھر اس کا کیا ہوا کہ بھئی اس چیز پہ جھگڑا ہوا، وہاں پہ زمینیں بھی بند ہو گئیں، وہاں پہ اللہ نہ کرے بڑی خون ریزی جنگ ہونے والا تھا، تو پھر اس کو ہٹانے کے لیے ہماری برادری بھی آئی اور ہمارے قبیلے کے جس بڑے شخص کا انہوں نے نام لیا، وہ ہمارے بھی معزز ہیں، محترم ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا۔ ہم اس چیز کو مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کیا اس جنگ کو دور کرنے کے لیے۔ پھر انہوں نے وہ جو 200 ایکڑ زمین تھی وہ انہوں نے پھر 5 بھائیوں میں دوبارہ سے پھر ان کو تقسیم کر دیا۔ پھر اس کے بعد یہ جو استا محمد کی یہ جو زمین ہے، اس کا کوئی خاطر خانہ فیصلہ ہوا ہے؟ ہاں، یہ جو پرچی بار بار دکھا رہے ہیں، اسے گھما کے دکھا رہے ہیں، اس میں آپ دیکھیں رائٹنگ کس کی ہے؟ یہ خود ہے یا اپنے کسی بندے سے لکھواتا ہے؟ اس نے سب کے دستخط لے کے خود اور لکھنا شروع کیا، اس میں دے چانڈیا یہ وہ فلاں وہ سب کچھ اس نے وہ ایڈ کر دیا ہے۔ تو اس کی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، نہ ہمارے شہر کی پراپرٹی کا کوئی فیصلہ ہوا ہے۔ جس گھر میں بیٹھا ہوا ہے وہ گھر ہمارے نام پہ ہے، ہمیں اس نے باہر نکال کے اور وہ خود اس جگہ پہ قابض ہوا ہے۔ زمینیں جو ہمارے نام پہ تھی، دو بلاک یعنی 2 بلاک محمد وارث کے نام تھے، 2 بلاک محمد بقا کے نام پہ تھے، 2 بلاک محمد صلاح کے نام پہ تھے، کچھ خان محمد کے نام پہ تھے، ان سب میں بڑا گھپلا ہوا ہے جس کی سارے جو ہے نا تفصیل میرے پاس پڑی ہوئی ہے۔ تو فیصلے کی میں بات کر رہا تھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلے سے بھاگ رہے ہیں۔ تو جب جب سردار صاحب نے ہمیں بلایا تھا، ہم سردار صاحب کے پاس گئے تھے، تو یہی بات جو اس دن انہوں نے کی کہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ سرکردہ صاحب بھی ہمارے جو سرکردہ حسین بخش خان صاحب ہیں، ہمارے قبیلے کے بہت بڑے معزز شخص ہیں، وہ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو سردار صاحب نے ان سے پوچھا کہ ہاں بھائی آپ نے ان کا فیصلہ کیا ہے؟ وہ تو انہوں نے کہا جی ہاں سردار صاحب ہم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ زمین پہ گئے تھے؟ کہا جی نہیں میں زمین پہ نہیں گیا تھا۔ آپ نے زمین کی پیمائش کروائی تھی؟ جی نہیں میں نے پیمائش نہیں کروائی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ زمین کتنی تھی، کتنی زمین سے کتنا حصہ دے رہا ہوں، کتنا کس کو دے رہا ہوں؟ فرمایا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، بس یہ بھائی بیٹھے ہوئے تھے، سارے کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمیں شیر و شکر کر دو، شیر و شکر کر دو، ہم جو ہے لڑ رہے ہیں مر رہے ہیں، تو میں نے ان کو شیر و شکر کر دیا۔ تو سردار صاحب نے ایک بات کی کہ جاؤ بھئی اپنی زمینوں کی پیمائش کرو اور میرے پاس آ جاؤ، بتاؤ کتنی زمینیں ہیں، پھر میں آپ کا فیصلہ کرتا ہوں۔ وہاں سے اٹھا، سردار صاحب کے پیر پڑا، اپنی ٹوپی اتار کے سردار صاحب کے پاؤں میں رکھی کہ بھائی میں فیصلہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ اس کے بعد سردار صاحب نے یہ ایک لیٹر ہم کو دیا، یہ لیٹر دیا علاقے کے معززین کے نام، جس میں سبز علی خان عمرانی صاحب ہمارے پریانی قبیلے کے بڑے ہیں، غلام مصطفیٰ خان رند صاحب اور ریاض احمد ہجوانی صاحب کے نام انہوں نے ایک لیٹر لکھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ علاقے کے معتبر ہیں، ان کی زمینوں پہ جائیں،
اپنی نگرانی میں ان کی زمینوں کی پیمائش کروا کے آپ ایک رپورٹ مجھے دے دیں تاکہ اس حساب سے میں ان کا فیصلہ کر سکوں. تو اس چیز پہ جو ہے نا یہ بڑے برہم ہو گئے کہ کون ایسا مرد کا بچہ ہے جو میری زمین پہ آتا ہے اور زمین کو پیمائش کرتا ہے. خان بلا سے رانا زاہد اقبال کی رپورٹ کے مطابق ملک کے دیگر شہروں کی طرح خان بلا میں بھی وابٹا میپکو کے خلاف ریلی نکالی گئی جس میں شرکاء اور عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی. ریلی کی قیادت سید مبین ضامن بخاری امیدوار ایم پی اے حلقہ 256 اور چودھری محمد الیاس سینئر نائب صدر انجمن تاجران خان بیلا نے کی. شرکاء نے ہاتھوں میں بجلی کے بل اٹھا رکھے تھے اور وابٹا کے خلاف لیٹ ریڈنگ کرنے پر نعرے بازی کی. ریلی پرانی بازار لیاقت پور روڈ سے شروع ہوئی اور خان بلا چوک پر ختم ہوئی. مختوم سید مبین ضامن بخاری امیدوار ایم پی اے نے خطاب کرتے ہوئے کہا حکومت وقت سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ غریب عوام پر رحم کریں, اتنا ظلم نہ کریں کہ لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو جائیں. ایک آدمی مہینے میں اتنا کماتا نہیں جتنا بجلی کا بل آ جاتا ہے. حکومت سے اپیل کی ہے کہ بجلی کے بلوں میں ناجائز ٹیکسوں کو ختم کیا جائے اور لوگوں کو سستی بجلی فراہم کی جائے. شرکاء نے احتجاج کے طور پر بجلی کے بلوں کو پھاڑتے ہوئے کہا جب تک بجلی سستی نہیں ہوتی ہم بجلی کے بل ادا نہیں کریں گے. شرکاء نے اپنے خطاب میں کہا کہ غریب عوام پر رحم کیا جائے. شرکاء نے ایس ڈی او وابٹا, ایکسین وابٹا اور چیف وابٹا سے مطالبہ کیا ہے کہ وقت پر اور درست ریڈنگ کی جائے اور ناجائز ٹیکس ختم کیے جائیں. شرکاء میں مختوم سید مبین ضامن بخاری شاہ امیدوار ایم پی اے پی پی 256, چودھری محمد الیاس سینئر نائب صدر انجمن تاجران سید عثمان شاہ, سید فہیم شاہ راؤ, محمد اشفاق رئیس نئی مہر, طارق قاضی, محمد ظفر نوید ایڈوکیٹ ہائی کورٹ, سید غلام مصطفیٰ شاہ, سید شہزاد شاہ, سید شاہد بخاری اور شہر کی کثیر تعداد نے شرکت کی. بجلی کے ناجائز ٹیکسوں کی بھرمار کی وجہ سے عوام کا احتجاج دکھایا جا رہا ہے, جو کیمرہ مین بیک سائڈ میں دکھا دے گا آپ کو. اس وقت ہمارے ساتھ حلقہ 169 کے امیدوار ایم پی اے مبین بخاری صاحب موجود ہیں. ہم ان سے جاننا چاہیں گے اس یہ حکومت اعلیٰ تک بھی پہنچاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں ان کا شکر گزار. سب سے اس کے بعد ہمارا جو آج کا اکٹھا ہونا تو یہ صاف وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب اور اعلیٰ حکام جو بھی ہمارے نیپکو کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم گزارش کرتے ہیں کہ جو اس مہنگائی کے عالم میں ہمارے اوپر بلوں اور جو یہ ٹیکسز وغیرہ جو ہمارے بل کی صورت میں ہمارے اوپر توڑ دیے گئے ہیں, تو یہ ہماری عوام اس کمر توڑ مہنگائی میں اس میں جینے کا حق میرے خیال سے. صادقی جامعہ مسجد اڈے والی کے سامنے گندگی کے ڈھیروں کی وجہ سے نمازیوں اور ٹریفک کو گزرنے میں دشواری کا سامنا. ہمارے نمائندہ محمد نوید گرائی کی رپورٹ کے مطابق صادقی جامعہ مسجد اڈے والی کے سامنے گندگی کے ڈھیروں کی وجہ سے نمازیوں اور ٹریفک کو گزرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. صادقی ریڑھی بانوں کی نااہلی کی وجہ سے جی ٹی روڈ مکمل گندگی کے ڈھیروں کے باعث بند ہو کر رہ گیا ہے. صادقی ریڑھی بانوں نے اپنا اضافی کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے جی ٹی روڈ پر پھینک دیتے ہیں, جن کی وجہ سے بارشوں اور نالوں کا گندا پانی بھی جی ٹی روڈ پر جمع ہو جاتا ہے. صادقی اڈے والی مسجد کے سامنے گندے پانی کی وجہ سے نمازیوں کو گزرنے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. صادقی رکشہ مافیا بھی اپنی نااہلی دکھانے میں سب سے آگے دکھائی دیتے ہیں. ان کی وجہ سے مکمل طور پر جی ٹی روڈ بند ہو کر رہ گیا, مگر کوئی بھی ان کو پوچھنے والا نہیں. اسسٹنٹ کمشنر خرم مختار بھنگو نے صادقی عوام سے وعدے تو کیے مگر سب درے کے درے ہی رہ گئے. صادقی گندگی کے باعث موضوع صحت بیماریوں کے پھیلنے کا بھی خدشہ ہے. اہل علاقہ کے لوگوں کا اعلیٰ حکام سے فوری طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز.